अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये नावल आब हयात? ये पीर कामिल का सेकंड पार्ट है, सालार सिकंदर और इमामा की कहानी। नावल सुनने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और कमेंट में मुझे ये भी बताया करें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं मेरे नावल को। थैंक यू। तो आइए नावल को स्टार्ट करते हैं। वो पहली सुबह थी जब उसकी आंख सालार से पहले खुली थी। अलार्म सेट टाइम से भी 10 मिनट पहले। चंद मिनट वो इसी तरह बिस्तर में पड़ी रही। उससे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि रात का कौन सा पहर है। बेड साइड टेबल पर पड़ा अलार्म क्लॉक उठाकर उसने टाइम देखा, फिर साथ ही अलार्म ऑफ कर दिया। बड़ी एहतियात से वो उठकर बिस्तर में बैठी। साइड टेबल का लैंप बड़ी एहतियात से ऑन करते हुए उसने स्लीपर्स ढूंढे। फिर उसने खड़े होते हुए साइड टेबल का लैंप ऑफ किया। तब उसने सालार की साइड के लैंप को ऑन होते देखा। वो किस वक्त बेदार हुआ था इमामा को अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं समझी तुम सो रहे हो, उसने सालार के सलाम का जवाब देते हुए कहा। मैं अभी उठा हूँ, कमरे में आहट की वजह से। वो इस तरह लेटे लेटे अब अपना सेल फोन देख रहा था, लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं की। मैं तो कोशिश कर रही थी कि तुम डिस्टर्ब ना हो। इमामा कुछ हैरान हुई थी। मेरी नींद ज़्यादा गहरी नहीं है इमामा। कमरे में हल्की सी हल्की आहट भी हो तो मैं जाग जाता हूँ। उसने गहरा सांस लेते हुए सेल साइड पर रखा। मैं आइंदा एहतियात करूँगी, उसने कुछ माज़रत खाना अंदाज में कहा। ज़रूरत नहीं, मुझे आदत है इसी तरह की नींद की। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बेड पर पड़ा एक और तकिया उठाकर अपने सर के नीचे रखा और आंखें बंद गईं। वो वॉशरूम में जाने से पहले चंद लम्हे उसे देखती रही। हर इंसान एक किताब की तरह होता है, खुली किताब जिसे कोई भी पढ़ सकता है। सालार भी उसके लिए एक खुली किताब था, लेकिन चाइनीज़ ज़बान में लिखी हुई किताब। उस दिन उसने और सालार ने सहरी इकट्ठी की और हर रोज़ की तरह सालार फुरकान के साथ नहीं गया। वो शायद पिछले कुछ दिनों की शिकायतों का अजाला करने की कोशिश कर रहा था। इमामा का मूड रात को ही बहुत अच्छा हो गया था और उसमें मज़ीद बेहतरी उसकी उस तवज्जो ने की। मस्जिद में जाने से पहले आज पहली बार उसने उसे मुतला किया। इमामा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, नमाज़ पढ़कर सो जाना, मैं काफ़ी लेट आऊँगा। उसने जाते हुए उसे ताकीद की, लेकिन वो उसकी ताकीद को नज़रअंदाज करते हुए उसके इंतज़ार में बैठी रही। वो 8:30 बजे उसके ऑफिस जाने के बाद सोई थी। दोबारा उसकी आंख 11 बजे डोरबेल की आवाज़ पर खुली। नींद में अपनी आंखें मसलते हुए उसने बेडरूम से बाहर निकलकर अपार्टमेंट का दाखिली दरवाज़ा खोला। 40-45 साल एक औरत ने उसे बेहद पुरतजस्सुस नज़रों से देखते हुए सलाम किया। मुझे नौशीन बाजी ने भेजा है, उसने अपना तारुफ करवाया। इमामा को यकदम याद आया कि उसने नौशीन को सफाई के लिए मुलाजमा को कल की बजाय अगले दिन भेजने के लिए कहा था। वो उसे रास्ता देती हुई दरवाजे से हट गई। इतनी खुशी हुई जब नौशीन बाजी ने मुझे बताया कि सालार साहब की बीवी आ गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी कर ली सालार साहब ने। इमामा के पीछे अंदर आते हुए मुलाजमा की बातों का आगाज़ हो गया था। कहाँ से सफाई शुरू करनी है तुमने? इमामा की फौरी तौर पर समझ में नहीं आया कि उसे सफाई के बारे में क्या हिदायत दे। बाजी आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगी, आप चाहे आराम से सो जाओ, मुलाजमा ने उसे फौरी ऑफ़र की। ये शायद उसने उसकी नींद से भरी हुई आंखों को देखकर कहा था। नहीं, तुम लाउंज से सफाई शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। ऑफ़र बुरी नहीं थी, उसे वाकई बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वो इस तरह उसे घर में काम करता छोड़कर सो नहीं सकती थी। वॉशरूम में आकर उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, कपड़े तब्दील करके बाल समेटे और लाउंज में निकल आई। मुलाजमा डस्टिंग में मसरूफ़ थी। लाउंज की खिड़की के ब्लाइंड्स अब हटे हुए थे। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन अब धुंध ना होने के बराबर थी। लाउंज की खिड़कियों से बाहर पौधे देखकर उन्हें पानी देने का ख्याल आया। मुलाजिमा एक बार फिर गुफ्तगू को आगाज़ करना चाहती थी, लेकिन वो उसे बालकनी की तरफ जाते देखकर चुप हो गई। जब वो पौधों को पानी देकर फारिग हुई तो मुलाजिमा लाउंज को साफ़ करने के बाद अब सालार के उस कमरे में जा चुकी थी जिसे वो स्टडी रूम की तरह इस्तेमाल करता था। सालार साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। तकरीबन 1.5 घंटे में अपार्टमेंट की सफाई करने के बाद इमामा ने उससे चाय का पूछा था। चाय पीते हुए मुलाजमा ने एक बार फिर उससे बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। इमामा इसके तबसरे पर सिर्फ मुस्कुराकर खामोश हो गई। आप भी उनकी तरह नहीं बोलती? मुलाजमा ने उसके बारे में अपना पहला अंदाज़ा लगाया। अच्छा, सालार भी नहीं बोलता?
امامہ نے جان بوجھ کر اس سے موضوع گفتگو بنایا۔ کہا جی حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا۔ لیکن باجی بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھوں میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سالار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں نے کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی۔ ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ باجی کیا خوش ہوتی، کم از کم اسے توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ تو کبھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلد ہی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے کہا، باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر۔ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بھوکلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے اس لیے کہہ رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، امامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے، آپ کے گھر۔ یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کرتی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا۔ وہ پناہ گزین نہیں تھی جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہ رہی تھی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے، روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا۔ یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی۔ اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سالار نے اسے 2 بار وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار پھر لینڈ لائن پر کال کی۔ اس بار امامہ نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی بھی لگی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوؤں پر اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سالار کی واقعی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ صبح دروازے پر مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی، پھر اب وہ الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا تھا۔ سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ وہ یکدم پرسکون ہوا۔ ادھر وہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کا ذکر کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھمے رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ اسکیم پکڑ سکتا تھا، خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کی مرجر پیکیجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ 0.1% کی پریسیپشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کے ٹرینڈز کی پیش بینی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرمایہ کاری کے ساتھ
سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا، لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا۔ وہ ان آنسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں روکنے کے طریقے سے اسے آتے تھے۔ وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا۔ ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا۔ امامہ کو جسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو والائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور فون منقطع کرتے ہوئے سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل فون کی تاریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اگلے 5 منٹ وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اسے پتا تھا اس نے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی تھی، لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا؟ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی، وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا؟ سیدہ اماں، ڈاکٹر سبتی علی اور ان کی فیملی، اس کے کلاس فیلوز، کولیگز، ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی، لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے؟ امامہ کچھ کہو، وہ چونکی۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے اسی الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ تم خفا تو نہیں ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ نماز کے بعد دیر تک اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی جو اسے جواب مل گیا تھا۔ 9 سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی، پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ، شکوہ، ناز، نخرہ، غصہ، خفگی، یہ سب کیسے نہ ہوتا؟ اسے پتا تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا، خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا، مان تھا یا گمان۔ لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی۔ شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد۔ لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی، لیکن بے حد ایکسائٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایئر حصے میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے۔ سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ بے حد حیرت سے ان نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سبتی علی کی بیٹیاں یا سیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی صحیح، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ہی، سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں، کافی، اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سالار، باز آؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا، وہ بے ساختہ جھیمپی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی
ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس کا ہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں لگے یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سالار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور بڑی سہولت سے کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا، نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا۔ اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں۔ مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، سو تم مجھ سے مت پوچھو، سالار نے اس کی پسند پوچھنے پر مسکراتے ہوئے کہا۔ لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز لگا لیں، امامہ کو یاد آیا۔ بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا۔ کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، خوبصورت سے۔ کیوں نہیں؟ سالار نے اپنی دلی تاثرات چھپاتے ہوئے کہا، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 ایک کیفے میں کافی اور ٹیرامیسو کیک کھانے کے بعد وہ تقریباً 12:30 بجے گھر واپس آئے۔ لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چھٹنے لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں کے بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی۔ ڈاکٹر سبتیلی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سعیدہ ماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبتیلی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا، اور وہ اتنے سالوں میں اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے۔ یہ ایک ایسا احسان تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے اسے ہو رہا تھا۔ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سالار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران سا ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ امامہ نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروب بھی خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے۔ امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسا سامان؟ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مثلاً؟ دروازے سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے۔ اور بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا۔ تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ جہیز کا سامان ہے، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے؟ وہ کچھ جزبز ہو کر بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے؟ تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو؟ رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیا نا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، اس نے کہا۔
ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہی ہوئی ہیں، اس لیے امامہ نے کہا، ٹرسٹ می، مجھے بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں، اور تم بھی، سالار نے اسے کہا۔ میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں، اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی۔ اوکے، جو چیز تم نے اپنے پے سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی سب چھوڑ دو، وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے۔ سالار نے ایک اور حل نکالا۔ وہ اس کی بات پر کچھ سوچنے لگی۔ میں تمہیں آفس جاتے ہوئے سیدامہ کی طرف چھوڑ دوں گا، اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا، صوفے پر اس کے پاس بڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنے سائن کر دو۔ اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا۔ میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں۔ میرا اکاؤنٹ؟ لیکن وہ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ چلو ایک اور اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح، برے نہیں ہیں ہم، اچھی سروس دیتے ہیں۔ اس نے مذاق کیا۔ امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، اسے وہیں رہنے دو، سالار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دے دوں؟ امامہ کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا۔ سالار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا، اس پر ایک فگر لکھو۔ امامہ نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی فگر؟ وہ الجھی۔ کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس، سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ مزید الجھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ اس نے دوبارہ پین پکڑ لیا تو لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی۔ وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تمہیں اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھنا ہو تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ آل رائٹ، لکھو پھر۔ سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ امامہ چند لمحے اسے صاف کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ اس نے رائٹنگ پیڈ سالار کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتے میں آیا، پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الجھی۔ تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ امامہ کو احساس نہیں ہوا۔ وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی۔ رات کو اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں، ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ سالار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کے کان کی لویں سخت سرخ ہوئیں، پھر اس کے گال، ناک اور پھر شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے۔ 9 سال پہلے بھی 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب صحیح، لیکن یہ منظر دلچسپ تھا۔ وہ اب اسے محجوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے۔
وہ بظاہر بیحد سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں، کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایا سی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا۔ وہ کچھ حیا سے سمٹی۔ اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتیں۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا، اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ اگلے دن تقریباً 10 بجے سعیدہ اماں کے گھر آئے۔ امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب دیا بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما۔ یہ سب بھی لے کر جانا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی۔ وہاں کتابوں کی 2 الماریاں تھیں اور ان میں تقریباً 300-400 کتابیں تھیں۔ یہ بکس؟ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایزل، کینوس اور پینٹنگ کا سامان بھی ہے۔ امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بکس ہی تقریباً 2 کارٹن میں آئیں گے۔ سالار نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، یہ اتنی ہی بکس نہیں ہیں، اور بھی ہیں، امامہ نے کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچنا شروع کیا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ سالار نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹن کو کھینچنے لگا۔ بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکالو، ان سب میں بکس ہیں، امامہ نے اسے ہدایت کی۔ سالار نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں مختلف سائز کے کم از کم 7-8 ڈبے موجود تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا۔ بس؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک اسٹول پر چڑھی کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھیپ ہے، کیونکہ کمرے میں اسے یہ ڈبے رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے میں سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم از کم 100 کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی، ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور خانوں کی باری تھی۔ کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھ رہا تھا وہ بھی کتابوں کا اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی بڑی شد و مت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتی تھیں۔ اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھیں۔ شاید یہ احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ بس اتنی ہی کتابیں ہیں؟ اس نے بالآخر سالار کو مطلع کیا۔ سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا۔ کوئی اور سامان ہے؟ ہاں، میرے کچھ اور کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سالار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ ایک ناول تھا، گھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول۔ اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا۔ جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ، جس جگہ سے وہ خریدی گئی وہ جگہ، جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم ہوئی۔ وہ حیران ہوا۔ اس طرح کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا۔ وہ شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی ناول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے۔
مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھی جیسے وہ بےحد اہم کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور صفحے پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھیں۔ بعض لائنز کے سامنے اسٹار اور بعض کے سامنے ڈبل اسٹار بنائے گئے تھے۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ان لائنز میں بیہودہ رومانس، بے حد پلیٹونک سوپی باتیں، زومینی ڈائلاگز تھے۔ ان پر اسٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے۔ سالار نے وہ ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ وہ سب کے سب رومانٹک تھے، ایک ہی طرح کے رومانٹک ناولز، اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک، اور وہ بھی میلز اینڈ بونز اور باربرا کارٹلینڈ کے ٹائپ کے رومانس کے اتنے سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا۔ اور کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی ناولز پڑھتی تھی۔ کمرے میں موجود ان 1,500-2,000 کتابوں میں اسے صرف چند پینٹنگز، کوکری اور شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں، باقی سب انگلش ناولز تھے۔ اور یہ لے کر جانی ہے۔ ایک ناول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ وہ کمرے میں 2-3 چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی۔ سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے اس ڈھیر پر رکھ دیا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سالار کو احساس ہوا کہ سیدہ اماں کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگز بھی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، اور یقیناً ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا۔ بیٹا، یہ سارا کاٹ کباڑ کیوں اکٹھا کر دیا؟ یہ لے کر جاؤ گی ساتھ؟ سیدہ اماں کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی۔ اماں، یہ ضروری چیزیں ہیں میری۔ امامہ سالار کے سامنے اس سامان کو کاٹ کباڑ قرار دیے جانے پر کچھ جزبز ہوئی۔ کیا ضروری ہے ان میں؟ یہ کتابیں ہی تو ہیں، ردی میں دے دیتی۔ اتنا ڈھیر لگا لیا ہے، اور تصویریں وہیں رہنے دیتی جہاں پڑی تھیں۔ چھوٹا سا گھر ہے تم لوگوں کا، وہاں کہاں پورا آئے گا یہ سب کچھ؟ سیدہ اماں کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر متوحش ہو رہی تھیں۔ یقیناً انہوں نے بھی امامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی خوشگوار نظارہ نہیں تھا۔ نہیں، آ جائے گا پورا یہ سب کچھ۔ 3 بیڈ رومز ہیں اور ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے، لیکن دوسری چیزوں کو یہی رکھنا پڑے گا، کمبل، کوئلٹس، رگز اور کشنز وغیرہ کو۔ وہ 1 سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ سارا سامان تو کام کا ہے، گھر سجانا اس سے۔ یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کرو گی تم؟ سیدہ ماں اب بھی معترض تھیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی کتابیں ضروری ہیں۔ ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے، سالار نے اپنے سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا۔ 3 بجے کے قریب وہ سارا سامان سالار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا، لیکن سالار نے معذرت کر لی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا۔ ایک اسٹور میں سالار نے کچھ عرصہ پہلے المونیم اور گلاس کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بیکار نہیں گیا۔ 6 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی 3 الماریاں گیسٹ روم کے ایک پوری دیوار کو کور کر کے یکدم اسٹڈی روم کی شکل دے رہی تھیں۔ لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان 3 الماریوں نے اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھیں۔ ان کتابوں کو اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے تھے۔ وہ جہیز کے سامان میں برتنوں اور بیڈ شیٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی۔ تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اس سامان میں سے صرف انہی 2 چیزوں کا استعمال لکھا تھا۔ سالار کچن ایریا میں اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کراکری اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ رات کے 10 بجے جب فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ ان کے لیے فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا، لیکن اس رات امامہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا ایسے؟ امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا۔ سالار نے اپنے سامنے موجود نئی برانڈڈ ڈنر پلیٹ اور اس کے طرف میں لگی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا، پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ کی اوپننگ والے دن کی سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں۔
لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کراکری اور کٹلری اتنی نئی ہے کہ میں اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں یہ پرانے برتنوں میں نہیں کھا سکتا۔ امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بہت خوبصورت ہے۔ سالار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سالار نے کہا، کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے؟ اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی۔ کچن کا سامان لینا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ڈالتے رک گیا۔ ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ گروسری چاہیے۔ کیسی گروسری؟ کچن میں سب کچھ تو ہے۔ آٹا، چاول، دالیں، مسالے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، امامہ نے جواباً پوچھا۔ ان کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، سالار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں تو پکاؤں گی نا، ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے ہم، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے، امامہ کو یاد آیا۔ فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، سالار کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل خرید لیں گے، امامہ نے کہا۔ اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے۔ گاڑی فورٹریس کے گرد گھماتے ہوئے انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کافی پی۔ شکر ہے کتابوں کی تو جگہ مل گئی، سالار کافی پیتے ہوئے چونکا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور شاپس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس کے لاشعور میں اب بھی کہیں وہ کتابیں ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کتابیں نہیں ہیں، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اچانک چونک کر سالار کو دیکھا۔ 95% ناولز ہیں، وہ بھی چیپ رومانس۔ 5-10 میں سمجھ سکتا ہوں، چلو اتنے سالوں میں 100-200 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1500-2000 اس طرح کے ناولز؟ تمہارا کتنا اسٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے، اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہے ان ناولز کو۔ میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر پر ہے۔ وہ خاموش رہی، کافی پیتے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ اپنا بایاں بازو اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے، چیپ رومانس ہے، لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی۔ وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں، کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے، میرے لیے ونڈر لینڈ ہے یہ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں دور پہنچی ہوئی تھی، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا اسے سنتا رہا۔ جب اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو، وہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو آپ چاہتے ہیں، وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ سب، لیکن کوئی بات نہیں، اس سے میری زندگی کی کڑواہٹ تھوڑی کم ہوتی تھی۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تب زیادہ پڑھتی تھی ناولز، کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات۔ جب میں یہ ناولز پڑھتی تھی تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا، امی ابو، بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، کوئی نہیں۔ ورنہ بہت مشکل تھا سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا۔ میں خوفناک خواب دیکھتی تھی، یا پھر میں نے ان ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسا لی۔ میں ناول کھولتی تھی اور یکدم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری فیملی ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی، جلال ہوتا تھا۔ سالار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا۔ اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی اذیت ہوئی تھی اسے۔ نہیں، اذیت بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہوگی۔ ہاں، اگر یہ ناولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈر لینڈ تھے تو اس میں جلال عنصر ہی ہوتا ہوگا، سالار سکندر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مذہباً اور قانوناً ایک رشتے میں بندھی تھی، دل کے رشتے میں کہاں بندھی تھی؟ دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک، اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال عنصر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیدگی سے سوچتا رہا، اور امامہ کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا اور کس پیرے میں لیا تھا۔ احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی، یا کم از کم ایک بار سالار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی۔ وہ اب بھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، ابھی بھی کہیں اور تھی، ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی۔ اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا، وہاں امید تھی، روشنی تھی، انتظار تھا لیکن لا حاصل نہیں، تکلیف تھی مگر ابدی نہیں، آنسو تھے مگر کوئی پہنچ دیتا تھا، اور واحد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی، آمنہ نہیں۔
ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی، اس نام سے جس سے میں اتنے سالوں میں کبھی کوئی اور نہیں بلاتا تھا۔ تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کی تو قابل ہو جائے۔ اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی۔ وہ خود خاموش ہو گئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے اب پینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ ایک ڈسٹ بن میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا، اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں۔ واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کی بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کے کچھ کام نمٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کی اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کے مختلف ریکس پر گروپنگ کی گئی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں جا کر ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں، ردی تھیں۔ امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ 1500 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے، وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال کا۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہیں کر پاتا، وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، بات نہیں منوا سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسی کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ ہی ایسے جی سکتا تھا۔ وہ مراعات کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا چھوڑ دو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے لیکن پی جاؤ۔ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی، جو کبھی اس کے دکھوں کا مرہم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔